बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज एक ऐसे उन्वान को ज़ेर बहस लाएंगे। ये उन्वान हमारा दीनी उन्वान भी है, दुनियावी उन्वान भी है, चूँकि दीन और दुनिया एक साथ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यही दुआ सिखाई है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना, कि जब हमने अल्लाह से भलाइयों का सवाल करना है, भलाइयाँ तलब करनी है, तो दुनिया की भलाई भी तलब करनी है और आखिरत की भलाई भी तलब करनी है। अगर कुरान का अंदाज़ देखें तो अल्लाह एक और मकाम पे इरशाद फरमाता है, ला तन्सा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया का हिस्सा लेना ना भूलें। आज हम जिस उन्वान पे गुफ्तगू करेंगे, आज के दिनों में आजकल वो वैसे भी ओवरऑल हर जगह उसकी बहस हो रही है। आज हम गुफ्तगू करेंगे टैक्स के हवाले से कि इस्लाम और जो निज़ाम टैक्स है, इस हवाले से दीन की क्या तालीमात हैं, और दीनी तालीमात के साथ साथ चूँकि ये टॉपिक ऐसा है, दुनियावी तालीम का और दुनियावी मालूमात का जानना भी बड़ा ज़रूरी है। हम कानूनी जितनी पेचीदगियाँ हैं या कानूनी मालूमात इस हवाले से जो हैं वो भी साथ साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे, ताकि आज के इस उन्वान को सुनने वाले जितने नाज़रीन हैं उन्हें हर तरह से आगाही जो है वो हासिल हो। सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों का तारुफ़ आपके सामने रखता हूँ, खुसूसन इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है टैक्स का, इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए बहुत मारूफ इल्मी शख्सियत मौजूद हैं। यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सीरत स्कॉलर हैं। इनकी पहचान ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी है। हमारे साथ मौजूद हैं पीरज़ादा डॉक्टर मोहम्मद तारिक शरीफ ज़ादा साहिब। आपको खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके साथ तशरीफ़ लाए मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े अज़ीज़ हैं, दिल के करीब हैं, माहिर कानूनदान हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और साथ साथ आप एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। अरशद नौशाही साहिब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, हम आगाज़ करेंगे इस बात से, सबसे पहले देखा यह जाएगा कि शरीयत इस्लाम के अंदर जो टैक्स का माना है या टैक्स का जो मफ़हूम है या इसकी जो वुसअत है, रेंज है, वो क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, और शरीयत जो है दीन इस हवाले से क्या इरशाद फरमाता है। देखें, ज़कात के हवाले से तो बातें वाज़ेह हैं, सदका फ़ितर के हवाले से भी बातें वाज़ेह हैं, उशर के हवाले से भी मामला जाने जाते हैं और तमाम को इसके अहकाम पता हैं। हाउ नाउ तो है, जो बिल्कुल जुज़ियात सारी नहीं भी जानता उसे इजमाली तौर पर इन चीज़ों का तारुफ़ है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे खुसूसियत के साथ ये जो टैक्स है इस हवाले से, अगर जो पुराने नाम है फ़िक़्ह के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, खिराज के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ये किस अंदाज से है और कब से इसका आगाज़ हुआ और दीनी तालीम इस हवाले से क्या इरशाद फरमाती है और हमारा इसके अंदर क्या किरदार होना चाहिए। चूँकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ, यकीनन हमारे मेहमान इस बात की तस्दीक का भी हक़ रखते हैं और तरदीद का भी हक़ रखते हैं। वो बात ये है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, हमें ज़हनी गुर्बत का ज़्यादा सामना है कि ज़ाहिरी तौर पर अगर गुर्बत दूर भी हो जाए तो ज़हनी गुर्बत एक मसला है जो हल नहीं हो रहा। आज अगर ये आवाज़ दी जाए कि कुछ चीज़ बट रही है, लेने वाले आ जाएं तो सारे आ जाएंगे, और अगर ये आवाज़ दी जाए कि हमने कुछ बांटना है तो बांटने के लिए कोई आमादा नहीं होता। डॉक्टर साहिब, मैं अब आपकी जानिब बढ़ता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज के हमारे उन्वान के हवाले से आप क्या गुफ्तगू फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आपका उन्वान यकीनन जो है वो ज़िंदगी के बहुत करीब तर है, और मैं समझता हूँ कि और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह करे कि आज की गुफ्तगू के नतीजे में भी कुछ खैर जो है वो हमारे सामने नाज़रीन तक मुंतकिल हो, और फिर उस खैर की जो नूरानियत है वो उससे हमारी ज़िंदगियाँ भी मुनव्वर होती हुई नज़र आएँ। आपका प्रोग्राम जो है, सबसे पहले तो इसकी मुबारकबाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ प्रोग्राम्स आपके देखे, मेरी नज़र से गुज़रे। आप अपनी जिसे कहते हैं ना, अपने तारुफ़ की मिस्दाक जो है आपने खैर के सिलसिले को उसी तरह पूरे एहतमाम और जज्बे के साथ जारी रखा हुआ है। अल्लाह ताला आप और
آپ کے چینل کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ صبح آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے شروع کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایک خیر جو ہے اس کو شامل کرنے کا ایک جسے فوڈ فار تھاٹ کہتے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آج کا عنوان بھی بڑا دلچسپ ہے اور یہ زندگی کے بہت قریب تر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین رحمت جو ہے یہ دین رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ دین فطرت بھی ہے۔ اس کے دین رحمت ہونے کی سب سے نمایاں ترین دلیل ہی یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے۔ یعنی دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نظام حیات ہے جو بنیادی طور پر انسانی زندگی کے جو فطری تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کی ترغیب بھی دیتا ہے اور چیزوں سے روکتا بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے جہاں بہت سارے اور امتیازات ہیں، وہاں ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی لوگ خدا رسیدہ تھے یا جن کے احوال میں اللہ اور اللہ کے ساتھ جڑنے کی خواہش اور طلب موجود تھی، ہم یہ دیکھتے ہیں ان سارے زمانوں اور ان ساری زندگیوں کے اندر کوئی شخص جتنا دنیا داری سے دور ہوتا ہوا نظر آتا، دنیا سے کٹا ہوا نظر آتا، دنیا کا مال اسباب اس کے لیے کم سے کم اہتمام کرتا ہوا نظر آتا، لوگوں کی رائے میں وہ زیادہ اللہ کے قریب ہوتا۔ گویا دنیا جو ہے اسے اتنا حقیر اور اتنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید اگر دنیا کی ضروریات اور تقاضوں کو سمیٹنے میں اگر کوئی بندہ جدوجہد کر رہا ہے تو وہ شاید اللہ کی طرف سے غافل تصور کیا جا رہا ہوتا تھا۔ یہ دین رحمت کا امتیاز ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تخصص ہے۔ آپ کا یہ انفرادی امتیاز ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاہتمام اپنے قول سے بھی اور اس سے ایک درجہ آگے بڑھ کے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی کہ اللہ کا قرب پانے میں دنیا کا حصول رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ اس کو حسن نیت کے ساتھ کریں اور آپ کے اس محنت کے پیچھے دنیا کمانے کے حوالے سے محنت کے پس منظر میں اگر یہ جذبہ موجود ہو کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس سے اللہ کی مخلوق کے لیے خیر کے اسباب پیدا ہونے ہیں، اجتماعی طور پر انسانی زندگی جو ہے اس کے اندر راحت کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے، تو یہ ساری محنت مشقت جو ہے یہ بھی عین عبادت بن جاتی ہے۔ اسی نسبت سے ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دنیا کی جو وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنے کی بھی ترغیب ہمیں ملتی ہے اور اسے کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں قرار دیا گیا، صرف اس کے بنیادی کچھ تقاضے طے کر دیے گئے کہ اس انداز میں دنیا کے وسائل کو اکٹھا نہ کیا جائے کہ اس سے کسی اور کے لیے راستہ رک رہا ہو یا اس کی حق تلفی ہو رہی ہو یا لوگوں پر اپنی برتری اور اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے اس کی نیت سے یہ ساری محنت نہ کی جائے، بلکہ خیر کی نیت کے ساتھ کی جائے تو یہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں عبادت کے طور پر شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت جیسے ذرائع جو ہیں ان کو اپنایا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور پھر نہ صرف یہ کہ کمانے کے حوالے سے ایک پورا نظام عطا کیا، بلکہ کمانے کے بعد جب وہ نعمت مال کی شکل میں اسباب کی شکل میں آپ تک پہنچ جائے، بندہ مومن تک پہنچ جائے، تو پھر اس نعمت کی جو راحت ہے اس میں اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال عزیز و اقارب اور معاشرے کو کیسے شامل کرنا ہے اس کی بھی باقاعدہ پوری ایک تربیت اور ایک نظام جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ نتیجتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں رزق کمانے کے حوالے سے احتیاطیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے، وہیں پر رزق کی نسبت سے جتنی بھی خوشخبریاں اور بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، ان سب میں رزق کمانے سے ایک مرحلہ اگلا جو ہے یعنی رزق کے تقسیم کرنے کے حوالے سے، معاشرے کو واپس لوٹانے کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں اور جو اس کے تقاضے ہیں ان پر والہانہ انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خوشخبری اور بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مالی نظام کو ہی منصفانہ انداز میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حقیقی روح کے مصداق اگر معاشرے کے اندر اس کے نفاذ پر بات ہو، اس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے، ترغیب دلائی جائے، ابلاغ ہو اور پھر لوگ اسے عملی طور پر اپنی اس مالی عملی زندگی جو ہے اس میں اس کا نفاذ کرنا شروع کر دیں، تو شاید دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی معاشی نام ہمواری جو ہے اور عدم عدل جو ہے، جو شاید انسانوں کے ہر زمانے کا ایک بہت نمایاں مسئلہ رہا ہے، اسے ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں تو آپ نے مواخات کی شکل میں کیا خوبصورت ایک حسن انتظام فرمایا اور کیا اعلیٰ عرف و منفرد ایک مثال قائم کی کہ جو سکلفل لوگ تھے، باوسائل لوگ تھے، فنون کے اعتبار سے، مہارت کے اعتبار سے انہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس اسباب اور وطن میسر تھا، ان دونوں کے درمیان کیا خوبصورت ایک رشتہ قائم کر دیا۔ گویا دنیا
دنیا بھر کے اندر ایک ورکنگ ریلیشن شپ اس انداز میں قائم کر دیا جو دنیا کے باقی آنے والے سارے زمانوں کے سارے معاشروں کے لیے ایک ہدایت نامہ بن گیا، ایک رہنمائی کا ذریعہ بن گیا کہ آئندہ آنے والے جتنے معاشرے ہیں وہ اپنی باصلاحیت لوگوں کا باقاعدہ نشاندہی کریں اور پھر ان کے درمیان ان کی صلاحیت اور وسائل ان کی بنیاد پر ان کے درمیان ایک معاشی رشتہ قائم کر دیا جائے تاکہ ایک معاشرہ حقیقی معنوں میں وہ جتنی مالی ثمرات ہو سکتے ہیں اس سے مستفید ہونا شروع ہو جائے۔ جی بالکل، بہت خوبصورت آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے بہترین طور پہ تمہید باندھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی اور دنیا کو ایک ایسا معاشرہ بطور رول ماڈل دیا جس کی ساری دنیا نے اقتداء کرنی ہے، جس کو ساری دنیا نے فالو کرنا ہے، تو اس معاشرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ زور جو ہے معیشت پر دیا، کیونکہ معیشت مضبوط ہوگی تو معاشرہ جو ہے یہ مضبوط ہوگا۔ قرآن پاک قبلہ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے اس میں ایک بڑی اہم بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں معیشت کو بہتر کرنا اور مضبوط کرنا یہ کتنی بڑی ترجیح ہے کہ سرکار مدینہ جس وقت مدینہ تشریف لاتے ہیں تو پہلا اجتماعی حکم جو آپ نے جاری فرمایا یا خواہش کا اظہار کیا وہ مسجد کا قیام تھا، یعنی لوگوں کی روحانی جو تربیت تھی اور تقاضے تھے، ضرورتیں تھیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ایک مرکز کا قیام، اور دوسرا جو اجتماعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا وہ ایک ٹیکس فری زون کی شکل میں ایک اجتماعی منڈی کا قیام تھا، یعنی جس سے گویا اس سے ہم تک یہ پیغام پہنچا کہ حضور نے مدینہ تشریف آوری کے بعد جیسے ہی روحانی ضرورت کا اہتمام جو ہے وہ پورا کرنے کا اہتمام اس کے لیے مسجد کا ادارہ قائم کیا، اس کے بالکل ساتھ ہی معاشی اور معاشرتی ضرورتیں جو ہیں، کیونکہ حضور سمجھتے تھے، حضور اس بات سے واقف تھے کہ کسی بھی معاشرے کی ساری ضرورتوں میں معاش کی ضرورت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے حضور نے دوسرا فرمان رحمت جو جاری فرمایا، دوسری جو ترغیب اور اہتمام فرمایا وہ ایک ٹیکس فری زون، ایک منڈی کا قیام تھا جس سے گویا تجارت، مال اور اسباب کا جو ہے وہ تانا بانا جڑا ہوا لوگوں کے ساتھ ملتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو انسانی تاریخ کا پہلا ٹیکس فری زون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو غیر مسلم سکالرز ہیں وہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہوئے کہ حجاز مقدس کے اندر جو تجارت کا رخ تھا وہ بنیادی طور پر مکہ اور مکے سے عکاظ اور طائف کی طرف تھا، لوگوں کا ایک جسے کہتے ہیں بزنس روٹ وہ تھا، اور مدینہ ذرا ہٹ کے پڑتا تھا اور یہاں صرف مقامی سطح کی تجارت ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیکس فری زون کے اس اقدام کی برکت یہ تھی، اور پھر اس کے اندر جس انداز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولیات کا اہتمام کیا، اپنے آنے والے تاجر جو تھے ان کو مہمان قرار دیا، اور پھر جس طرح ان کا اکرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سہولیات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے لیے ضیافتوں کا اہتمام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ان کی عزتیں جو ہیں ان کو عزت افزائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ویسٹرن اسکالر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مدینہ اکنامکس کا ماڈل اپنانے کے بعد صرف 2.5 سال کے بعد وہ جو پورے حجاز کی ٹریڈ تھی نا، پورے حجاز کی جو تجارت تھی اس کا 28.9% رخ جو ہے، یعنی 1/4 سے زیادہ حصہ جو ہے مختصر ترین سے وقت کے اندر اس سارے کا رخ جو ہے وہ مکہ اور طائف کی بجائے مکہ اور عکاظ کی بجائے مدینہ کی طرف ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کے عقائد درست کر رہے تھے، لوگوں کے آپس کے قبائل کے معاملات کو ایڈریس کر رہے تھے، جہاں پر بین الاقوامی جو خطرات تھے دوسری اقوام سے ان کو ڈیل کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر رہے تھے، وہیں پر کل وقتی جو حضور کی ترجیحات میں ایک عمل تھا وہ معاش کے حوالے سے اپنا جو معاشرہ تھا اس کو اپ لفٹ کرنا تھا۔ آپ اسی لیے دیکھیں نا کہ وہ ایسا عظیم الشان معاشرہ بن گیا کہ چند برسوں کی تربیت کے بعد وہی معاشرہ جو پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ لینے والا معاشرہ تھا، وہ پورے عرب کے اندر ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ مال اسباب تقسیم کرنے والا معاشرہ بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بہت خوبصورت مقام پہ آپ نے گفتگو کو اپنی روکا کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جب ان سے کچھ لینا ہے
اس سے پہلے انہیں کچھ دینا ہوگا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں ٹیکس فری زون ان کو فراہم کیا, اور پھر بعد میں دیکھا کہ وہی جن کو یہ سہولیات دی گئی تھیں انہوں نے کس قدر ملک اور ملت کے لیے اپنا سرمایہ جو ہے وہ بے خوف ہو کے وقف کیا. اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب میں بھی ارشاد فرمایا, ایک آیہ مبارکہ ہے, اس پر ہم مزید گفتگو بھی کرتے رہیں گے, ڈاکٹر صاحب سے بھی اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے پوچھیں گے. اللہ فرماتا ہے سورہ معارج کے اندر وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ, کہ ان کے اموال میں ایک حق ہے جو معین ہے. یہ کس کے لیے؟ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے, اور جنہیں ظاہراً چیزیں عطا نہیں کی گئی, محروم رکھا گیا, ان کا حق ہے ان میں. ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن ابھی میں چاہتا ہوں ارشد نوشاہی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ چونکہ قانون پہ دسترس رکھتے ہیں, آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, ماہر قانون ہیں, اور آپ کا یہ شعبہ بھی ہے. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق, اصطلاحات کے مطابق, اگر ٹیکس کو ڈیفائن کیا جائے تو کس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا, دعوت دی تاکہ ہم اس موضوع پہ مزید بحث کر سکیں, اس موضوع کو لوگوں تک پہنچا سکیں. بیسیکلی اسلام نے کبھی بھی ٹیکس زون کو اس طرح پابند نہیں کیا جس طرح ہمارے مختلف طرح کے جو مفتی صاحب ہیں اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ اسلام میں اس کو بڑی رکاوٹیں ہیں, بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے, اس پہ بڑی پابندیاں لگائی گئی ہیں. ایسا کبھی بھی اسلام نے اس کو نہیں کہا, بلکہ ٹیکس ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کسی بھی ملک کی معیشت کو چلاتے ہیں, اس کے سرکاری معاملات کو چلاتے ہیں. آپ کا جتنا بھی آباشی کا نظام ہے, نہر بندی ہے, آپ کی افواج ہیں, آپ کی ملک کی جو سیکورٹی ہے, ملک کے جو باقی کے انتظامات ہیں, اس میں مستحقین کا حق اس تک پہنچانے کا جو عمل ہے, وہ ساری چیزیں اس میں سمرائز ہوتی ہیں. تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ ٹیکس ایک کنٹرول سسٹم ہے, ایک لیگل سسٹم ہے, اس میں کسی طرح کی کوئی خامیاں نہیں ہیں. ہاں, وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس میں کافی تبدیلیاں آنے والی ہیں, کافی تبدیلیوں کے اوپر عمل ہونے والا ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو سلام اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے جس کے تحت ہم اپنی معیشت کو آگے چلا سکتے ہیں. میں یہاں پہ ایک ہمارے جو پیغمبر سلام گزرے ہیں, خلیفہ راشدین بن رضوان رضی اللہ, ان کے زمانے میں ایک ایسا بیت الامام بنایا گیا, بیت المقدس قائم کی گئی, جس کو چلانے کا مقصد صرف معاشی طریقے سے لوگوں کی فلاح کرنا تھا, ان کو آگے لے کے چلنا تھا. اور وہ ادارہ بھی اسی وجہ سے ہی کامیاب رہا اس زمانے میں کہ انہوں نے مل کر لوگوں سے جو امداد اکٹھی کی, جو وہاں پہ سہولیات لوگوں کو فراہم کی, وہ لوگوں کی خدمات کے لیے وہاں پہ استعمال کرتے تھے. تو اسلام میں جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو بڑی وسعت ہے, بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے تاکہ معاشی جو پابندیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, ان کو دور کیا جائے اور لوگوں کی اصلاح کی جائے. اچھا, اس حوالے سے اگر ایک عام آدمی تک ہم پیغام پہنچائیں کہ ٹیکس ہے کیا. ایک بندہ عام آدمی تو سمجھتا ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے, اسے بھاگنا چاہیے, خوف زدہ ہونا چاہیے. وہ سمجھتا ہے کہ ٹیکس کا مطلب یہ ہے میں کنگال ہو جاؤں گا. اسے آپ کنونس کرنے کے لیے کس طرح بتائیں گے کہ یہ ٹیکس ہوتا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے؟ بیسیکلی یہ ایک یہاں پہ المیہ ہے کہ ہم ڈرے ہوتے ہیں کہ ٹیکس ایک بہت بڑی بلا ہے جو ہمیں پتہ نہیں نکل لے گا, کھا لے گا. ٹیکس بیسیکلی ان لوگوں کو اویئرنیس دیتا ہے, ان لوگوں کے لیے ہے, اور ان لوگوں کو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے جو اس کی اویئرنیس رکھتے ہیں. بیسیکلی ٹیکس آپ کا ایک فریضہ ہے, قومی فریضہ ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. اور جو لوگ اس سے خوف زدہ ہیں وہ صرف اس لیے ہیں لیک آف کمیونیکیشن, لیک آف نالج کی وجہ سے, انہیں پتہ نہیں ہے, اس کا نالج نہیں ہے. جیسے ہی ان کا نالج اس کے بارے میں بہتر ہو جائے گا وہ اس سے آگاہی حاصل کر لیں گے. تو جو ڈری ہوئی عوام ہے, جو ٹیکس سے ڈرتی ہے, ٹیکس نہیں پے کرنا چاہ رہی, وہ بھی انشاءاللہ اس کو پے آؤٹ کریں گے. بیسیکلی ٹیکس آپ کی جیب میں سے نکالا نہیں جاتا, چھینا نہیں جاتا. یہ
ایک قانون ہے، ایک لیگل سسٹم ہے جو کہ آپ کی کمائی ہوئی انکم میں سے کچھ پورشن آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کے سسٹم کو چلانے کے لیے. تو یہ بہت مینڈیٹری ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی معیشت کامیاب نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں. یہ ارشد نشائی صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹیکس قومی فریضہ ہے. قومی فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا اسے مذہبی فریضہ کہا جا سکتا ہے؟ اگر کہا جا سکتا ہے تو کس سیاق و سباق میں یا اس کی کیا تشریح ہوگی؟ دیکھیں دین رحمت جیسے ہم پہلے ابتدائی گفتگو میں یہ اس کو ڈسکس کر چکے کہ یہ دین فطرت ہے اور معاشرے کی فطری ضرورتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا نظام مرتب کرتا ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ لوگوں کی ترغیب دلاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس معاشرے کے اندر یہ جو زکوٰۃ کا ایک تصور ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو غرض و غایت ایک فکرے میں بیان کی گئی، اس سے اس کے ذیل میں جتنی چیزیں بھی لی جاتی ہیں ان سب کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے رہنمائی اور ہدایت میسر آ سکتی ہے. کہا گیا کہ زکوٰۃ تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں یعنی دوسرے لفظوں میں ضرورت مندوں تک جو ہے وہ پہنچائی جائے گی، ان کے اندر تقسیم کی جائے گی. بس سادہ سا نظام یہ ہے کہ جہاں ریاست بہت ساری اجتماعی درجے کی سہولیات معاشرے کے اندر فراہم کرتی ہے جس سے انفرادی درجے پر لوگ استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ظاہری طور پر سڑک جو ہے وہ ایک اجتماعی انداز میں بنائی جاتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے انفرادی درجے پہ کم و بیش ہر دوسرا فرد جو ہے وہ استفادہ کر رہا ہوتا ہے. تو معاشرے کے اندر جب ہم ایک ریاست کے نظم میں آتے ہیں تو گویا ہم ایک اعتماد کا اعلان کرتے ہیں اپنے اندر سے ہی منتخب کردہ چند لوگوں پر کہ یہ ہماری جو اجتماعی زندگی کی ضرورتیں ہیں ان کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ حکمت عملی مرتب کریں گے، اس پر عمل کریں گے، بلکہ اس کے اسباب جو ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں گے اور دیانتداری کے ساتھ ان کو خرچ کریں گے. دنیا بھر کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ان معاشروں کے اندر ہی جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ پھلتا پھولتا نظر آتا ہے جہاں پر جو صاحبان اقتدار ہیں وہ اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اس کی دیانت کے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کا جو ان تک اکٹھا ہوتا ہے ٹیکس کے نام پر، اس سے سوسائٹی کو واپس لوٹا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور ایک شخص ان کے کسی سفر کے دوران اس شخص کا سامنا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں بازار میں وہ آدمی جو ہے وہ خیرات مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق اس کے قریب جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور کیا حالات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک غیر مسلم ہوں اور میں اس معاشرے کا ایک نامور آدمی تھا اور میں جب تک میرے پاس اسباب تھے میں حکومت کو بطور ایک ذمہ اپنا جو ٹیکس تھا یا اپنے ذمے جو واجب الادا رقم تھی وہ ادا کرتا رہا. اب جب میں مال کمانے کی پوزیشن میں نہیں رہا، گویا جب میں کما نہیں سکتا اور اس میں سے حصہ نہیں دے سکتا تو سوسائٹی نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. اب مجھے مجبوراً جو ہے وہ سوسائٹی سے بھیک مانگنا پڑ رہی ہے. تو حضرت عمر فاروق نے اس کے اوپر جلال فرمایا، اپنی روٹین کی مصروفیات کو ترک کیا اور وہاں کے ذمہ دار کو بلایا اور کہا کہ جب تک یہ بوڑھا تھا اور یہ کچھ کما کے دے سکتا تھا اس وقت تک تم نے اس کو اون کیا، اور جس وقت یہ اس کو اب واپس لوٹانے کی ضرورت آئی ہے تو ریاست اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی. چنانچہ آپ نے بالاہتمام اسی وقت اس کے لیے بھی وظیفہ جاری کیا اور پھر اس کو ایک مسلمہ اصول بنا دیا گیا. بعد کے لکھنے والوں نے یہ بات لکھی کہ حضرت عمر فاروق کی طرف سے جب نسائے کا خط جایا کرتا تھا، آپ کی دیگر کارناموں میں اور اچھی روایات میں ایک روایت یہ بھی بڑی منفرد تھی کہ آپ ہر 3 مہینے کے بعد اپنے جو مختلف علاقوں میں نمائندگان ہوا کرتے تھے، صاحبان حکومت لوگ ہوا کرتے تھے، صاحبان نظم تھے، ان کو ہدایت نامہ جاری کیا کرتے اور ہر مرتبہ ہدایت نامے کا جو حاصل ہوا کرتا تھا، اس کی جو اسپرٹ آف لیٹر ہوتا تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ نے جو جس سوسائٹی میں آپ کو ذمہ داری تفویض کی گئی ہے آپ نے وہاں کے لوگوں کی اجتماعی زندگی کا بھی سہولیات کے حوالے سے خیال رکھنا ہے اور ان کی انفرادی زندگیوں میں بھی جہاں کہیں اسٹیٹ کوئی اپنا کنٹریبیوشن دے سکتی ہے آپ نے بڑھ چڑھ کے اس کو کرنا ہے. اور بالاہتمام یعنی 3-4 باقاعدہ ایسے خطوط تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں، ریکارڈ پر اس وقت بھی ان کی صحیح صحت کے ساتھ موجود ہیں، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ بغیر مذہب کی تقسیم کے جو شخص آپ کی حکومت کو کا اعتراف کرتا ہوا اس کے زیر سایہ آ جاتا ہے، اب اس کے بعد اس کی ذمہ داری وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اسٹیٹ کو اس کے بارے میں
ایسے ہی فکر مند ہونا پڑے گا جیسے اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ جذبہ جو ہے عملی طور پر اس وقت ہی سوسائٹی کے اندر کوئی سہولت کی شکل میں خوبصورتی لوٹا سکتا ہے کہ جب اسٹیٹ کے پاس اسباب کا ایک باضابطہ نظام موجود ہو۔ اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات یہ کہ جہاں اسلام جو ہے وہ صاحب ثروت لوگ جو ہیں انہیں پابند کرتا ہے کہ وہ سوسائٹی سے اپنا جو حصہ وصول کرتے ہیں محنت کی شکل میں، مال کی شکل میں، نفع کی شکل میں، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ حکومت وقت کو جو ہے وہ فراہم کریں تاکہ وہ اجتماعی طور پر جو بڑے فیصلے کیے جانے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس ہے اگر یہ ہم نے نیکی کی نیت سے صرف کرنا ہے تو ہم خود کئی لوگوں کو جانتے ہیں، ہم ان کے درمیان تقسیم کر دیں۔ تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے، خیرات اور صدقات کا جو نظام ہے، یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ افضل ہے کہ آپ ذاتی حیثیت میں لوگوں کو جنہیں جانتے ہیں ان پر خرچ کریں، لیکن سوسائٹی کے اندر کیا ذاتی حیثیت میں لوگ اپنے جاننے والوں کی ضرورتیں پوری کر دیں تو کیا اس کے بعد ضرورتیں تو شاید مکمل ہو جائیں، لیکن جو اجتماعی درجے کی سہولتیں درکار ہیں جو اب سوسائٹی کی ضرورت بن گئی ہیں۔ ایک زمانے تک سڑک جو ہے وہ اور صاف پانی، اسکول، کالج، یونیورسٹی یہ سہولت تھی، لیکن اب یہ معاشرے کی ضرورت بن چکی ہیں۔ اب ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پھر یہ جو انفرادی درجے پہ ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی مالی طور پر کرنا ہے، کیا اس سے یہ ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں؟ یقیناً ان کے لیے انفرادی درجے پہ نہیں کام کیا جا سکتا۔ ایک حکومت اور ایک نظم ہی اسکول، کالج، یونیورسٹی یہ دیگر سہولیات فراہم کر سکتی ہے۔ سو زکوٰۃ اور خیرات صدقات کا وہ جو خیر پر مبنی نظام ہے، اس سے آپ اپنے گرد و پیش میں جو آپ کے حرمت کے، قربت کے رشتے ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، اور اجتماعی زندگی کے لیے، معاشرے کی اجتماعی خیر و خوبی کے لیے آپ کو ٹیکس کے نظام کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ دیانتداری کے ساتھ لوگ ٹیکس دینا شروع کریں، اور حکمران وقت، صاحبان اقتدار، وہ جنہیں امین بنایا گیا ہے، انہیں پوری دیانتداری کا اور اللہ کی نگاہ میں اپنی جواب دہی کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ جو مال اور اسباب اکٹھا ہو اسے پوری دیانتداری کے ساتھ سوسائٹی کے ان اجتماعی خیر کے کاموں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اور اسٹیٹ کے درمیان ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو سکے۔ آپ دیکھیں پوری جو قرون اولیٰ کی تاریخ ہے اس میں کوئی ایک آدمی ہمیں ایسا نظر آتا ہے جس نے بڑے سے بڑے ناقد نے بھی کہیں اعتراض کیا اسٹیٹ کے اوپر کہ یہ پیسے صحیح جگہ پہ خرچ نہیں ہو رہے، یا جس اعلان کے ساتھ جس نیت اور ارادے سے میں نے دیے تھے یہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ خرچ نہیں ہو رہے، اس میں کہیں بددیانتی ہو رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ لوگوں کا اپنے حکمرانوں پر اعتماد تھا، اور نتیجہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ خوشی خوشی اس پر اجر کی امید رکھتے ہوئے بلکہ یقین رکھتے ہوئے اپنے مال میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اسٹیٹ کو دے بھی رہے تھے، اور اسٹیٹ اس سے جو ہے وہ معاشرے کو فائدہ بھی پہنچا رہی تھی۔ بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب بات سمجھا رہے ہیں، اور دل تو نہیں چاہ رہا آپ کی گفتگو کو روکا جائے، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ سہولتیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کچھ سہولتیں ہوتی ہیں، کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ ملتے ہیں اس مختصر سی بریک کے بعد، پھر انشاءاللہ گفتگو کنٹینیو کریں گے۔